हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के शहर डैलस से मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ। आज के टॉक शॉक के खुसूसी शो में हम मौजूद हैं अल्लामा जावेद अहमद गामदी के हमरा, जो कि मुमताज़ आलम दीन हैं। इनकी सोच और इनकी फ़िक्र आम पाकिस्तानी उलमा या आम मजहबी उलमा से बड़ी मुख्तलिफ है, बड़े प्रोग्रेसिव सोच के हामिल हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मजहबी अमूर पे नहीं, रियासत के मामलात के ऊपर भी बड़ी गहरी फ़िक्र और नज़र रखते हैं। और इनकी फ़िक्र और इनकी सोच ऐसी थी जिसकी वजह से इन्हें पाकिस्तान से जलावतन होने पर मजबूर किया गया। 2009 से पाकिस्तान से अमली तौर पर जलावतन है, लेकिन अपने फ़िक्र और अपने नज़रिए के साथ कायम है आज भी। पहले मलेशिया में रहे और अब मलेशिया से नकल मकानी करके अमेरिका में आ गए हैं। तो गामदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का भी, और इतनी अच्छी मेज़बानी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी इनायत है, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा गामदी साहब, पाकिस्तान के अमूर आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर आपका एक सेंटर भी है, तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें। आपको पता है पाकिस्तान में एक परपीचुअल इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है, मुस्तकिल अदम इस्तेहकाम है। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब आए रिसेंट पास्ट में, पीपल्स पार्टी उससे पहले आई, फिर नवाज शरीफ साहब आए, और नवाज शरीफ साहब के बाद इमरान खान साहब आए। तो इन तीनों अदवार में एक वजह से या दूसरी वजह से कोई इस्तेहकाम नहीं रहा। ज़्यादातर इसमें रोल जो है वो फौज का रहा। क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान? मेरे नज़दीक पाकिस्तान को उसकी पैदाइश के वक्त ही से दो बीमारियां लाहिक हैं। उनमें से एक ये है कि मिलिट्री के पास इस मुल्क का इक़्तिदार जाना है या लोगों के पास, यानी मिलिट्री और सिविल की कशमकश है जो 3-4 साल के बाद ही शुरू हो गई थी। दूसरे मजहबी और कौमी रियासत की कशमकश। ये आपके इल्म में है कि सल्तनतों का दौर पहली जंग अजीम के बाद ख़त्म होना शुरू हो गया था। उसके मुत्तसिल बाद कौमी रियासत का तसव्वुर भी नुमायाँ हुआ और फिर दुनिया में बहुत सी कौमी रियासतें कायम भी हुईं। ये सिलसिला यूरोप में तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन एशिया में भी जैसे जैसे बाद मुल्कों को आज़ादी मिलती गई, कौमी रियासतों ही के तहत उनके नए निज़ाम बने। कौमी रियासत क्या होती है? कौमी रियासत का मतलब ये है कि एक ख़ास जोग्राफ़ी ख़ित्ते में रहने वाले लोग एक कौम है। उनका मज़हब मुख्तलिफ हो सकता है, उनके रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनकी नस्ल मुख्तलिफ हो सकती है, उनकी सकाफ़त मुख्तलिफ हो सकती है। यानी मज़हब, नस्ल, रंग, सकाफ़त की बुनियाद पर किसी शहरी में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। वो सब बराबर के शहरी होंगे और उनका नज़्म रियासत जमहूरी उसूलों पर चलाया जाएगा या जो निज़ाम वो अपने लिए पसंद करें। ये कौमी रियासत का तस्वुर है। मजहबी रियासत इसके बरक्स एक तबके की हुकूमत पर कायम होती है। यानी मजहबी तबका, वो शिया उलमा हो सकते हैं, सुन्नी उलमा हो सकते हैं, कोई तालिबान किस्म की कौम हो सकती है, उनकी हुकूमत कायम कर दी जाए। इसको मजहबी रियासत आमतौर पे कहा जाता है। मजहबी रियासत और कौमी रियासत दोनों यूँ समझ लीजिए कि मशरिक़ व मगरिब में पड़े हुए हैं। यानी मजहबी रियासत तो जब भी कायम होगी तो उसमें वो तबका हुकूमत करेगा, उसके लोगों ही को हक़ हुकूमत हासिल होगा, उन्हीं को फ़ैसला करने की क़ुव्वत दी जाएगी। उसमें आम शहरियों की उस लिहाज से शमूलियत नहीं हो सकती, उनकी वो हैसियत भी नहीं मानी जाएगी। और जिस तरह के मजहबी लोग बिलमूम बयान करते हैं, वो दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से रहेंगे। ये मैंने मुख्तसर तरीके पर बताया कि दोनों में क्या फ़र्क वाक़ होता है। और ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मुसलमानों की वो हुकूमत जिसमें अल्लाह की शरीयत पर अमल किया जाए, वो मजहबी हुकूमत नहीं होती, वो एक तीसरी चीज़ है। वो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। यहाँ मजहबी हुकूमत और कौमी हुकूमत की कशमकश पैदा कर दी गई, और हमारे उलमा, हमारे मजहबी तबकात ने ये कशमकश इब्तदा से शुरू की, और उसके बाद हर दस्तूरी जद्दोजहद में आप इस कशमकश को देखते हैं। हमारे यहाँ करारदाद मकासद इसी पस मंज़र में शामिल मंजूर की की गई। गई। फिर उसके बाद बहुत सी दस्तूरी दफ़ात इसी के तहत हमारे दस्तूर का हिस्सा बनी। ज़ियाउल हक़ साहब जब इक़्तिदार में आए तो बहुत सी चीज़ें
ایک باقاعدہ پارلیمانی مرحلے سے گزرے بغیر بھی اس کا حصہ بن گئی، بلکہ بعض ادارے قائم ہو گئے جیسے جی جی وفاقی شرعی جی، عدالت ہے اور اس نوعیت کی بعض اسلامی ایجنسی۔ نظریاتی کونسل اسلامی نظریاتی کونسل کا تصور تو خیر ابتدا ہی میں پہلے تھا۔ پیدا ہو گیا تھا اور وہ مختلف صورتوں میں موجود بھی رہی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کشمکش کو ہم نے یہ صورت دینے کی کوشش کی کہ ایک زاویے سے وہ قومی ریاست معلوم ہو اور ایک زاویے سے وہ مذہبی ریاست معلوم ہو، ان دونوں کے درمیان نکاح کرایا نہیں جا سکتا۔ تو غامدی صاحب، پاکستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جمہوری مستقبل ہے، ایک کامیاب پاکستانی ریاست کا، اگر کبھی ہوئی کامیاب تو، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک کے مستقبل کے ساتھ وابستہ نہیں ہو یا؟ میرے نزدیک جب تک آپ ان دونوں امراض کا علاج نہیں کرتے، یہ امراض لاحق نہیں ہوئے، یہ پیدائشی ہیں، ان کا علاج نہیں کرتے، یہاں نہ جمہوریت چلے گی نہ آمریت چلے گی۔ اس کے تجربات ہو چکے ہیں یہاں، کئی سال تک ہوئے ہیں، 10-12 سال تک بھی ہوتے رہے ہیں، تو کوئی چیز بھی نہیں چلے گی۔ آپ نہیں یہ سمجھتے کہ اس وقت جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں ملٹری نے دوبارہ گین کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ، یہ بنیاد میں آپ نے کہہ دی کہ یہ بنیادی مسائل میں سے ہے۔ عدلیہ بھی ایک بڑے پلیئر کے طور پر نمودار ہوئی ہے، کیونکہ عدلیہ بھی جس طرح کے پارلیمان کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ایک خاص سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کی قربت نظر آ رہی ہے، اور دیکھتے ہیں ہم کہ کس طرح ایک دن میں چیزیں بدل دیتی ہیں۔ تو یہ جو دونوں سیگمنٹس ہیں، مذہبی سیگمنٹس کے ساتھ مل کے، آپ نہیں یہ سمجھتے کہ پاکستان کا مستقبل شاید کوئی نہیں ہے؟ کیا شاید ہم ایک کسی ٹائم پہ پاکستان ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ اگر یہ کشمکش ختم نہیں ہوتی اور ہمارے ریاستی ادارے یعنی ہماری فوج، ہماری عدلیہ یہ دستور کی پیروی نہیں کرتے۔ دستور ایک ملی میثاق ہے۔ میں پاکستان کی پوری تاریخ میں جس چیز کو بہت اہمیت دیتا ہوں وہ 73 کا دستور ہے۔ یہ واحد دستاویز ہے جو اس ملک کے بقا کی ضمانت دے سکتی تھی، دے سکتی ہے۔ لیکن 73 کے آئین میں مسائل بھی تو ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر دستور میں مسائل ہوتے ہیں، ان کو ہم دور کر سکتے جی۔ ہیں، لیکن نہ اس دستور کو کبھی فوج نے دل سے قبول کیا ہے اور بہت معذرت کے ساتھ نہ عدلیہ نے کبھی دل سے قبول کیا ہے۔ یعنی وہ بھی ہر موقع پر ہر اقدام کو جائز قرار دینے کے لیے تیار رہی ہے، اور یہ صرف اسی وقت نہیں ہے۔ عدلیہ جسٹس منیر کے زمانے سے اعلیٰ کار بنی، اس میں آپ کو جسٹس ایم آر کیانی اور جسٹس کارنلیس جیسے یا جسٹس بھگوان داس جیسے غیر معمولی لوگ نظر آ جاتے ہیں، لیکن بصیرت مجموعی بہت معذرت کے ساتھ ہماری عدلیہ ایک آبرو باختہ عدلیہ ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ہماری فوج ہے یا ملٹری ہے، اس نے ٹریڈیشنلی جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں ان پہ اپنا پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے؟ تو آپ مذہبی جماعتوں کو ایک الگ اینٹی بھی سمجھتے ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم اسٹیبلشمنٹ کو بھی الگ، یا فوج کو بھی الگ نہیں، ان اینٹی دونوں سمجھتے کے درمیان ہمیشہ سے اتحاد رہا ہے، اور اس کی وجہ نظریاتی بھی ہے۔ ہماری مذہبی جماعتیں یا مذہبی رہنما کہیے یا روایتی مذہبی فکر کہیے، وہ جمہوریت کو اصل نہیں مانتے۔ جمہوریت ان کے ہاں ایک حکمت عملی کی چیز ہے، یعنی مذہبی حکومت قائم کرنے کے لیے اگر کسی جگہ جمہوریت کو سیڑھی بنانا پڑے تو وہ اس کو قبول کر تو لیتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ پھر مذہبی لوگ تو نہ ہوئے، بنیادی مسئلہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ دونوں ہیں، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بندوق کی طاقت ہے اور مذہبی لوگوں کے پاس لوگوں کے جذبات کی قوت ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے بر صغیر کے مسلمان جو بڑا مذہبی جذباتی پس منظر رکھتے ہیں۔ ایک ہے مذہبی شعوری پس منظر، مذہبی علمی پس منظر، وہ ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوا، لیکن ایک جذباتی پس منظر ہمارا ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا اس میں دونوں میں اتحاد رہا، جو کچھ کشمیر میں ہم نے کیا اور اس سے کشمیر کے مسئلے کو گویا ہمیشہ کے لیے موت کے سپرد کر دیا، وہ بھی دونوں نے مل کے کیا۔ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس سے پہلے وہ بھی دونوں نے مل کے کیا، اور میرے نزدیک جس کشمکش کی میں بات کرتا ہوں وہ کشمکش بھی اثر میں دونوں کے مفادات کو اگر آپ دیکھیں تو سامنے رکھ کر برپا رہتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخی طور پہ جماعت اسلامی کا ایک کردار رہا، فوج کے ساتھ وہ بڑی ہینڈ ان گلو رہی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی فے کا بھی ایک رہا، جمعیت علماء پاکستان جو شاہ احمد نورانی جو تھے انہوں نے ایک اختلاف رکھا، لیکن ان کی فالوئنگ کم تھی۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بریلوی مکتبہ فکر کی جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، وہ بھی سامنے آئی ہے ایک مؤثر
قوت کے طور پر. تو آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو بریلوی مکتبہ فکر کی جو جماعت ہے وہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے یا اس کی انڈیپینڈنٹ کوئی خیالات ہیں؟ اس وقت کو تو آپ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میرے نزدیک وہ ہر حال میں ساتھ جائے گی. یعنی اگر ماضی میں بھی ساتھ رہی ہے اور اس وقت بھی ساتھ ہے اور مستقبل میں بھی ساتھ ہوگی، تو یہ ٹھیک اس قانون کے مطابق ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا جو یہاں کار فرما ہے. لیکن یہ کہ مذہبی جماعتوں میں سے کوئی جماعت پاکستان میں انتخابی سیاست کے ذریعے سے اقتدار میں آ سکتی ہے، اس کا کوئی امکان نہیں. میرے نزدیک یہ ضروری ہے اور یہی وہ کریں گے ہمیشہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان ایک اتحاد پیدا ہو. کبھی اسٹیبلشمنٹ کبھی وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. میری آپ کی آرزو ہو سکتی ہے کہ کاش یہ چیزیں جمہوری راستے پر آ جائیں، لیکن مجھے فی الحال اس کے کوئی بڑے امکانات نظر نہیں آتے. جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، وہ جب آئے تو انہوں نے اناؤنس کیا، آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ نیوٹرل نہیں بھی رہے، جو پی ٹی آئی نے بھی شاید ان کو مجبور کیا جتنی زیادہ ان کی. تو ڈو یو تھنک کہ جو عاصم منیر ہے اور ان کے نیچے جو آرمی ہے وہ ٹریڈیشنل جو تھنکنگ ہے اس میں کنٹینیو کرے گی؟ کیونکہ عاصم منیر اگر دیکھا جائے تو ایک ڈفرینٹ ان کا پس منظر ہے. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم اے کا جنرل نہیں آیا، پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس کا ایک مذہبی پس منظر بھی ہے، حفظ بھی کیا ہوا، اور پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا بندہ بھی آیا کہ جس کے بڑے اسٹرانگ ویوز ہیں. تو ول ہی کنٹینیو ٹو فالو دا لائن ڈران بائی ہز سینئرز جو پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے؟ اس کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، اس لیے کہ میں تو اندر کی خبریں نہیں رکھتا. میں باہر سے جو کچھ جانتا ہوں اس کی بنیاد پر میری رائے یہ ہے کہ اگر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا آرمی چیف اپنے باطن میں یہ فیصلہ کر کے آئے کہ مجھے اس قوم کو اور اس ملک کو اس کشمکش سے نکالنا ہے، تو پھر کہیں جا کر آپ اس سے نکلیں گے. یہ کسی ایک کے بس کی چیز نہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل آرمی چیف کے پاس ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ جس کے پاس قوت ہے اسی کے پاس حل ہوگا. دیکھیے یہاں قوتیں ہی دو ہیں جو اس ملک کو کنٹرول کرتی ہیں. میں نے عرض کر دیا کہ ایک اس میں سے آپ کی افواج ہیں اور دوسرے آپ کے مذہبی طبقات ہیں. تو آپ کی ذاتی اوپینین کیا ہے؟ جنرل عاصم منیر کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے یا وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس سے نکلنا کیسے؟ نہیں، مجھے ان سے نہ تو کبھی ملنے کا موقع ملا ہے، نہ کوئی ان کی چیز براہ راست دیکھنے کا موقع ملا ہے. اور اب تک جو میں نے ان کی کچھ تقاریر وغیرہ سنی ہیں ان سے میں یہ اندازہ نہیں کرتا کہ وہ کوئی باقاعدہ اس طرح کے تصورات رکھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک خاص سمت میں جانا چاہیے یا ہم سب کو مل کر اسے کسی جمہوری راستے پر ڈالنا چاہیے. یہ البتہ میرا حسن ظن ہے کہ وہ شاید ایک ایسے آدمی ہیں جو دستور کی خلاف ورزی کو پسند نہیں کریں گے. تو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. جو باقی پولیٹیکل ایکٹرز ہیں جن کا ایک رول ہے پاکستان کو شاید اگر کوئی درست سمت پہ ڈال سکے، ان میں اگر سب سے اہم دیکھا جائے جن کی فالوئنگ ہے، ہم کوئی مانے نہ مانے، وہ عمران خان ہے. تو عمران خان کو تو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں. عمران خان نے جب پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا تو شروع میں وہ آپ کے ساتھ بھی ملتے رہے. تو آپ کو لگتا ہے عمران خان میں پوٹینشیل ہے؟ ایک یہ کہ وہ واپس نکل آئیں گے اپنے کرائسس سے، اور دوسرا یہ کہ وہ واپس آئیں گے اگر وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کو کسی درست سمت لے جائیں گے، کوئی پرانی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے؟ میں عام طور پر سیاسی رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں پر اطلاقی تبصرہ نہیں کرتا، وہ میرے منصب کا تقاضا ہے. اصولی باتیں میں عرض کر سکتا ہوں. میرے نزدیک دور حاضر کی سیاسی اقدار چار ہیں. ایک جمہوریت، دوسرے قانون کی حکمرانی، تیسرے قوموں کا حق خود ارادی، اور چوتھے انسان کے بنیادی حقوق. یہ میں نے جن کا آخر میں ذکر کیا وہ اصل میں اس کے مستحق ہیں کہ سب سے پہلے ان کا ذکر کیا جائے. ان چار چیزوں کے ساتھ اگر کسی سیاسی رہنما کی حقیقی کمٹمنٹ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آدمی ہے کہ جس کا کوئی عقیدہ ہے، جس کے کوئی اصول ہیں، جس کا کوئی قاعدہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی ان چاروں اصولوں کے ساتھ کمٹمنٹ نظر آئی آپ؟ دیکھیے میں نے وہی عرض کر دیا نا کہ میں تو اس معیار کے اوپر ہر سیاسی لیڈر کو دیکھوں گا اور اسی کے لحاظ سے کوئی توقع بھی قائم کروں گا. میرے نزدیک
ان چیزوں کے ساتھ میں انہیں دور حاضر کی سیاسی اقدار کہتا ہوں، یہ پولیٹیکل ویلیوز ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی گہری کمٹمنٹ کسی کی بھی نہیں دیکھتا۔ میرے ہاں عام طور پر لوگوں کا آنا جانا بھی رہتا ہے، بات بھی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں ابھی جو سیاست ہو رہی ہے، میں اس کو ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہوں، وہ خوف کی سیاست ہے۔ یعنی چونکہ فوج کے پاس بندوق ہے، چونکہ وہ قوم کے معاملات کو دیکھتی رہی ہے، اس نے بار بار مداخلت کی ہے، کبھی براہ راست حکومت کی ہے، کبھی بالواسطہ کی ہے، تو ساری سیاسی قوتیں یا اس کا سہارا تلاش کر رہی ہوتی ہیں یا اس کے خوف سے اقدامات کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ جو چیز ہے کہ آپ کو ایک ایسی آزادانہ فضا ملے کہ آپ ان اقدار کو سامنے رکھ کر اپنی قومی تعمیر کا کام کریں۔ پھر قومی تعمیر میں بھی آپ کا ماڈل کیا ہے، یعنی کیا آپ جو کیپٹلسٹ نظام ہے اس کے اصولوں پر کام کریں گے، کیا سوشلسٹ نظام کے اصولوں پر کام کریں گے، کیا اس کا کوئی آپ نے بلینڈ تیار کیا ہے جو آپ کی اپنی بصیرت کا شاہکار ہے؟ میں نے تو عام طور پر سیاسی رہنماؤں سے بات کر کے دیکھا ہے، وہ اس طرح سوچتے بھی نہیں۔ اسی طرح جو مسائل ہمارے گرد و پیش کے ہیں، جیسے ایران کا ایک مسئلہ تھا، بڑی حد تک وہ لگ رہا ہے کہ حل ہو گیا۔ افغانستان کا مسئلہ تھا، افغانستان کے ساتھ قومی حیثیت سے جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ تو شاید تاریخ میں کبھی معاف نہ ہو، لیکن بہرحال ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کشمکش نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن بھارت کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، نئی ابھرتی ہوئی عالمی طاقت چین کے ساتھ ابھی بے شمار ایسے مسائل ہیں جن میں کبھی میں نے سیاسی رہنماؤں کو آپ کے پاس آ کر آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کوئی ایسی پرمغز گفتگو کرتے نہیں دیکھا کہ وہ ڈائریکشن دے رہے ہوں، راستہ دکھا رہے ہوں۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ خوف کے مارے، جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل میں شیر آ جائے تو ادھر ادھر لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے ہمارے سیاسی میدان کی۔ اس میں کس پر تبصرہ کروں اور کس کے بارے میں بولوں؟ غامدی صاحب، ایک طرف آپ کی جو گفتگو ہے، آپ سیاستدانوں سے مایوس نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو امید بھی آرمی چیف سے ہے، اور تیسری طرف آپ پاکستان کے آئین پہ بھی یقین رکھتے ہیں، تو یہ بذات خود تضاد نہیں ہے کہ ہم نہیں اسی دیکھیے، سے، آرمی اسی چیف اطار سے کے لونڈے سے دعا مانگتے ہیں آرمی جس سے… چیف سے میری ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں اور وہ آ کے کوئی یہاں پہ نظام قائم کر دیں۔ میں تو ان سے دستبستہ درخواست یہ کرتا ہوں، فیصلہ کریں کہ ان کو نہیں آنا، وہ اس چیز کو سپورٹ کریں کہ یہاں ایک آئینی حکومت اور ایک دستوری نظام چلنا چاہیے۔ یعنی ان سے میری توقع یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب آئے یا اسی طرح پرویز مشرف صاحب آئے وہ کوئی کارنامہ انجام دیں گے، بلکہ اس سے پہلے ایوب خان جیسا شخص آیا۔ تو میں ایسی کوئی توقع نہیں رکھتا، آپ کو… توقعات سیاستدانوں ہی سے ہیں، انہی سے یہ پوری بھی ہونی چاہیے۔ میں تو یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ توقعات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب سیاستدانوں کا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی ان کے سامنے حالات کا ادراک اور اس کی کوئی تصویر سامنے ہو۔ یہاں تو خوف زدگی کے عالم میں دیے گئے بیانات ہیں جن کے اندر کبھی یہ آ رہے ہیں، کبھی وہ آ رہے ہیں، یہ اس کا راستہ روک رہے ہیں، وہ راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں قومیں نہیں بنتی۔ پاکستان میں مارشل لا کا کوئی خطرہ ہے؟ ہر وقت رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں نہیں ہے۔ تو موجودہ جو سیاسی لوگ ہیں، عمران خان کا ہم نے ذکر کر لیا، پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کر لیا، اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ کدھر چلی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ دونوں کے اپنے اپنے دائرے ہیں جن میں ان کی قیادت کام کرتی رہی ہے۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو دستور بنانے میں، دستور میں بعض ترامیم کرنے میں، بعض اور آئینی مسائل کو حل کرنے میں پیپلز پارٹی کا بڑا غیر معمولی کردار ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں جو کچھ انفراسٹرکچر تعمیر ہوا ہے یا ایک کیپٹلسٹ اکانومی کے طریقے کی بنیاد پڑتی محسوس ہوئی ہے، وہ آپ کو مسلم لیگ کے اقدامات میں زیادہ نظر آتی ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں اس میں تینوں قوتوں کو کردار ادا کرنا ہے، اور جب تک تینوں مل کے کردار ادا نہیں کریں گے… تینوں سیاسی قوتوں کی بات کر رہے نہیں، ہیں آپ؟ میرے مذہبی، نظر سیاسی اور فوجی؟ یعنی مذہبی لوگ اس مسئلے کو سمجھیں اور اس میں ایک قومی ریاست کو اس کی حقیقی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کو میں بتا سکتا ہوں پھر کہ ان کے مذہبی افکار کی صورت کیا بنے گی اس میں۔ لیکن غامدی صاحب، آپ حسن زن کا زیادہ مظاہرہ نہیں کر رہے؟ فوج جس کے پاس پوری طاقت ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پولیٹیکل میڈلنگ چھوڑ دے، وہ کیوں چھوڑے؟
نہیں میں چاہتا علماء، ہوں، جی چاہنا تو ظاہر چاہتا ہے، ہوں، خواہش توقع نہیں تو رکھتا کو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو علماء کرام ہیں ہماری مذہبی جو پالیٹکس کرتے ہیں ان کا پورا وہ انفلوئنس کرتے ہیں ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو، اور آپ وہی توقع کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں. وہ کیوں چھوڑیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ایک فکری آدمی ہوں، اور میرا کام یہی ہے کہ میں حقائق کو بیان کروں، اچھی توقعات رکھوں، یہ چاہوں کہ میری قوم آگے بڑھے. اچھا، یہ چاہنا یا اچھی توقع رکھنا ظاہر ہے ایک اچھی بات ہے. نتیجہ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان اسی طرح رہے گا، ٹوٹ جائے گا، یا کوئی اور شکل بنے گی؟ نتائج بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو بعض لوگوں کو الہام ہوتا ہے، وہ الحمدللہ مجھے نہیں ہوتا. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ رویدگی پیدا ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں بہار آ رہی ہے. تو مجھے کوئی اس طرح کی رویدگی کیا کوئی گٹا بھی اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی. ابھی صورتحال یہی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹنے کی نہیں، بہتری کی. بہتری کی. اچھا ٹھیک. یعنی تو اس کا مطلب پاکستان ٹوٹ جائے گا؟ بہار کے آثار بھی نظر نہیں آتے. میں یہ نہیں کہتا، نہ میری یہ تمنا ہے، نہ میں کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں، نکالوں تمنا گا. غامدی صاحب ایک الگ میں ایشو تو ہے نا. ہر ایک وقت ہارڈ اپنے کور ہارڈ کور فیکٹس جو ہیں، انڈیکس جو اشاریے جو بتاتے ہیں وہ بتائیے. یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں سمت یہی ہے. لیکن میرے جیسے آدمی کی تو دلی دعائیں یہ ہیں کہ یہ ملک سلامت رہے اور یہ کامیاب ہو، اور اس میں ایک دستوری نظام چلے، اس میں جمہوری اقدار کو فروغ حاصل ہو اور یہ ترقی کرے. تو میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ یہ کسی برے انجام کو پہنچے، تاہم آثار برے انجام کی طرف بڑھنے ہی کے. برے انجام کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان ٹوٹنے کی طرف ایک سفر کا آغاز کر چکے ہیں، لیکن اس آغاز میں کیا ہم نے اپنا رستہ بدلنے کی کوئی آثار نظر آئے ہیں آپ کو؟ کوئی بہتری کسی ایک ایکٹر کی طرف سے جن کے پاس پاور ہے؟ آپ اتنی بری باتیں کیوں سوچتے ہیں؟ یعنی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اگر آج آثار نہیں بھی ہیں تو خدا نے چاہا تو کل نمودار ہو جائیں گے. کیونکہ میرا اپنا احساس ہے کہ ہماری قوم میں بہت پوٹینشل ہے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جتنی غیر معمولی ذہانتیں ہماری قوم میں پیدا ہوتی ہیں، مجھے دنیا کو بہت دیکھنے کا موقع ملا، کم ہوتی ہیں. ہم ان کو ایک منظم قوت بنا نہیں پاتے، ہم ان کو اداروں میں تبدیل نہیں کر پاتے، ہم ان کو کوئی اچھا آدرش دے نہیں پاتے. تو اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ چند چیزیں ہیں جن کو ہمیں اقدار کے طور پر سامنے رکھنا ہے، اور مجھے مثال کے طور پر ایک دینی پس منظر رکھنے والے شخص کی حیثیت سے، آپ کو ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک استاد کو اپنی حیثیت سے ان چیزوں کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا ہے، تو میں مستقبل سے مایوس نہیں ہوں. میں نے جو بات عرض کیا وہ یہ ہے کہ ایک قوم کا بالقوہ کیا حال ہے، اس کا پوٹینشل کیا ہے، وہ بہت روشن ہے. اور ایک ہے کہ ہمارے اس وقت کے ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں، اس میں ظلمت ہی ظلمت ہے. اور میں پھر عرض کر دوں کہ ظلمتوں کے اندر بھی کہیں روشنی دیکھتے رہنا چاہیے. غامدی صاحب، ایک ڈاکٹر کو اور ایک عالم دین کو بٹر ٹروتھ نہیں بتانا چاہیے لوگوں کو، ٹھوس حقائق کے ساتھ؟ وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. یعنی میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ پیدائشی امراض لاحق ہیں، ان کا ابھی تک کوئی علاج نہیں کیا جا رہا. جو علاج کرنے کی پوزیشن میں ہے ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی اس کو ہدف نہیں بنایا. وہ آج بھی ان چیزوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو تشخیص تو میں نے کر دی، لیکن یہ کہ اب میں یہ بھی کہوں کہ یہ مریض لازماً مر جائے گا، نہیں. مجھے اپنے رب سے بڑی توقعات ہوتی ہیں. کچھ نہیں کہا جا سکتا کب کہاں سے روشنی نمودار ہو. غامدی صاحب، آخری دو مختصر سے سوال اور پھر بات ہم ختم کرتے ہیں. غامدی صاحب، ہمارے پڑوس افغانستان میں ایک حکومت بنی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق حکومت بنی ہے؟ وہاں پر عورتوں کو جو حقوق نہیں دیے جا رہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں تو پہلے دن سے ان پر تنقید کر رہا ہوں. مجھے ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے دونوں چیزیں بہت غلط ہوئی ہیں. اسلام میں حکومت کا ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوم کو فیصلہ کرنا ہے. امرہم شورا بینہم. یہ افغانستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان پر کس کو حکومت کرنی ہے. انہیں آزادانہ طریقے سے رائے دینے کا موقع ملنا چاہیے. یہ موقع ان کو نہیں دیا گیا. اور جس طرح ہمارے ہاں فوج بندوق کے زور پر قبضہ کر لیتی ہے، وہاں ایک جتھے نے، مذہبی جتھے نے بندوق کے زور پر قبضہ کر لیا ہے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، یہ جمہوری اقدار کے بھی خلاف ہے، یہ موجودہ دنیا کے تصورات کے بھی خلاف ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلام شخصی معاملات میں کسی حکومت کو مداخلت کا حق نہیں دیتا. مجھے کیا پہننا ہے، مجھے کیا تعلیم پانی ہے،
مجھے موسیقی سننی ہے یا نہیں سننی ہے، مجھے تصویر بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں میں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یہ تینوں حکومتیں یہی غلطی کرتی رہی ہیں۔ پہلے سعودی عرب کی حکومت نے کم و بیش 1.5 صدی تک، ایران کی حکومت ابھی حال میں مظاہرین سے فارغ ہوئی ہے، وہ بھی شخصی معاملات میں مداخلت۔ یہ حضرات بھی اسی کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں کہ کبھی عورتوں کے بارے میں کہ وہ تعلیم پائیں گی یا نہیں پائیں گی، کبھی آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں کہ ہم پہنیں گے کیا اور داڑھی کتنی رکھیں گے۔ شخصی معاملات میں کسی حکومت کو کوئی ایک چیز بھی لوگوں پر مسلط کرنے کا حق نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو ایک مذہبی حکومت کہتا ہوں، یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں۔ آخری بات، سعودی عرب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ڈراسٹک چینجز آ رہی ہیں۔ محمد بن سلیمان نے بہت منفرد نوعیت کے پروگریسو اقدامات کیے ہیں۔ آپ کو ان کے اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، جو انہوں نے خواتین کو آزادی دی ہے، اور بھی ٹورزم کے فروغ کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، وہ کام کیے ہیں جو شاید گزشتہ کئی دہائیوں میں، بلکہ ایک منجمد سوسائٹی میں پہلی دفعہ کیے جا رہے ہیں؟ ہر سوسائٹی کے اندر جو طبقات حکومت کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی دنیا سے الگ ہو کے غار میں نہیں بیٹھے ہوتے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں ایک شہزادوں کی فوج ظفر موج ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے باہر تعلیم پائی ہے۔ خود شاہی خاندان اور وہاں کا اقتدار میں حصہ رکھنے والے طبقات بھی جہاں تہاں سے پڑھ پڑھا کے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر کچھ افکار کو پیدا کرنے کا باعث بنی ہیں اور بعض چیزوں کے معاملے میں بڑی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ وہی بات کہ جو شخصی معاملات کی مداخلت ہے وہ کمتر ہوئی ہے، لیکن کیا جمہوریت کی طرف، جمہوری آزادیوں کی طرف، ایک آئینی حکومت کی طرف جیسے کہ برطانیہ میں ہے، کوئی قدم اٹھایا گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اس معاملے میں کوئی ایک چیز بھی ہمیں نظر نہیں کیا آتی۔ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا تھا اسی وقت تسلیم کر لینا چاہیے تھا تمام مسلمان ملکوں کو۔ جب دنیا میں کوئی اس طرح کی حقیقتیں وجود میں آ جاتی ہیں تو ان سے سر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ کام جو اس وقت ہو جاتا تو شاید فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو ہم روک سکتے، اور اسرائیل جتنا بنایا گیا تھا اقوام متحدہ کی قرارداد سے وہ اس سے کہیں بڑا ہو چکا ہے۔ یروشلم اس وقت کھلا شہر تھا، اب اس طرح نہیں رہا، بلکہ وہ اس کو اپنا دارالحکومت بنا رہے ہیں، تو ہم نے تسلیم نہ کر کے بہت کچھ کھویا ہے، پایا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل تسلیم نہ کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ پاکستان کی فوج ہے یا پاکستان کی مذہبی طبقات ہے؟ مسلمانوں کا جذباتی پس منظر، مسلمان حقائق کو آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے۔ یاد کریں جب بنگلہ دیش بن گیا تھا تو اگر بھٹو صاحب جیسا لیڈر نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ہم اسی کشمکش سے اب تک گزر رہے ہوتے۔ یہ ہمت تھی ان کی کہ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو تسلیم کر لیا۔ سیاسی حقیقتیں جب وجود میں آ جاتی ہیں تو وہاں زیر بحث یہ نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ نہیں، ویسے تو مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا، اس کے ساتھ ہمارا ایک بڑا جذباتی تعلق تھا، لیکن جب ایک واقعہ ہو گیا تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آگے بڑھیے، اس کو تسلیم کر کے جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس کو کھونے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی بھارت کے تناظر میں ہمارا ایک روایتی موقف ہے کہ ہم کشمیر کی بات لازمی کریں گے، تبھی بھارت کے ساتھ ٹریڈ کھلے گی اور تبھی معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو اس کے اوپر ہمیں، آپ کی رائے کیا ہے کہ ہمیں، پاکستان نے، ریاست نے اگر آگے بڑھنا ہے تو کیا بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کر لیں اور کشمیر کا معاملہ پیچھے رکھ دیں، یا یہ ساتھ ساتھ چلیں؟ تجارت بند کرنے کی کبھی بھی کوئی وجہ نہیں تھی، تعلقات ہونے چاہیے، آپ جائیں آئیں، علم کا تبادلہ ہو، اسی طرح تجارت بھی ایک تبادلہ ہے نا، ان کا مال آ رہا ہے، آپ کا مال آ رہا ہے۔ باقی سیاسی اختلافات قوموں میں ہوتے ہیں، ان پر الگ سے بات کرنی چاہیے، اور سیاسی اختلافات کے بھی دو پہلو ہیں، یعنی اس بات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اب تقسیم کے حوالے سے اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اب پلوں کے نیچے بہت سا پانی گزر چکا ہے اور ہم نے وہاں تخریب کاری کر کے اپنے موقف کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے اور کشمیریوں کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اگر کشمیر کا کوئی مستقبل ایک آزاد ریاست کے طور پر ہے تو وہ فیصلہ کشمیری عوام کو کرنا ہے۔ وہ اگر سیاسی جدوجہد کریں تو ظاہر ہے کہ ہر قوم کا حق ہے، وہ اپنے لیے حق کے خود ارادی کا مطالبہ کر سکتی ہے، علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، اس میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن کس طرح کا ساتھ؟ یعنی لوگ بھرتی کر کے، جنگ کر کے، بم چلا کر،
وہاں کے حالات کو خراب کر کے سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، تو یہی صحیح طریقہ ہے. تو یہ فیصلہ کشمیریوں کو کرنا ہے. اگر ان کی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہمیں علیحدگی چاہیے، تو ان کے لیے بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صحیح راستہ یہ ہے کہ وہ وہاں کے سیاسی عمل میں حصہ لیں، اور جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں یہ ریفرنڈم تک جی نوبت پہنچا دی گئی، اسی کی جدوجہد کریں. لوگ سیاست کا راستہ چھوڑتے ہیں، ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے. غامدی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی مہربانی کی. ناظرین آپ نے غامدی صاحب کی گفتگو سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ.